अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुकम्मिल नावल नुस्खा हाय वफ़ा के छठे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। मेहरबानों का मिजाज अगर आसमान पे रहता था तो हुमेरा का सवा नेज़े पे। मेहरबानों को समझाने के बजाय वो उल्टा उसे शह दे रही थी। मियाँ दब्बू और जन मुरीद किस्म के थे। उनकी मजाल नहीं थी कि बीवी के आगे या उनकी मुखालफत में कुछ बोल सकते। उन्हें बीवी और बेटी से इख्तिलाफ तो था, मगर बेटी से प्यार भी था। उसका घर और ज़िंदगी बसाई हुई देखना चाहते थे। इसीलिए अकेले में उसे बिठाकर प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर मेहरबानों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे तो शोहर की ये लापरवाही और बेनियाजी बुरी तरह खल रही थी कि वो अब तक यानी एक हफ्ता गुजरने पर भी ना उसे मनाने आया, ना वापस ले जाने। रह रह कर गुस्सा आ रहा था मुइज़ आलम पर, इस शादी पर और अपनी ज़िंदगी पर। इससे अच्छा तो शहीद था। कैसे मेरे आगे पीछे फिरता था, नाज नखरे उठाता था। ये कमबख्त इफ़्फ़त बीच में ना आती तो आज मैं यूं जल जल के ना मर रही होती, बल्कि शहीद अहमद मेरे आगे पीछे फिर रहा होता, मुझे सर आंखों पे बिठा रहा होता। मेहरबानों के दिल से आहें निकल रही थीं अपने लिए, और बद्दुआएं निकल रही थीं उन लोगों के लिए जिनकी वजह से उसकी खुशियाँ उससे रूठने लगी थीं, दूर जा रही थीं। उन लोगों में उसकी सास भी शामिल थी, मुइज़ आलम भी और इफ़्फ़त भी। उसके रूठ कर के आने का मामला अब किसी से ढका छुपा नहीं था। बात बाहर निकल चुकी थी और फैल रही थी। तभी तो समीना अपनी नंद के घर आई थी, हमदर्दी की आड़ में, जख्मों पर नमक छिड़कने और जल्दी पर तेल डालने। मुइज़ आलम लेने नहीं आए अभी तक मेहरबानों को? चाय के घूंट लेती समीना बेगम ने अनजान बनकर सवाल किया। आ जाएंगे, खुद ही छोड़ा है 2-3 हफ्तों के लिए। तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने आराम के लिए यहाँ भेज दिया। ससुराल में आराम भला कहाँ मिलता है, चाहे नौकर चाकर हो फिर भी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। हुमेरा बातों के तोता मैना बनाने में माहिर थीं, घर के अंदर की बात छुपाना भी चाहती थीं, सो लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ने लगी। मगर उनके शेर के मुकाबले में मेहरबानों सवा शेर थीं। नंद का चेहरा बखौर देखा और बड़े इत्मीनान से गोया हुई। पूरे खानदान में और मोहल्ले भर में खबर फैली हुई है कि मेहरबानों ससुराल से नाराज होकर मेके आकर बैठ गई है, और वहां से कोई यहाँ फटकने का नाम नहीं ले रहा। वो घूंट घूंट चाय पीते हुए जख्मों पे नमक छिड़क रही थी और हुमेरा खून के घूंट पीते हुए उनकी तरदीद कर रही थी। कल ही मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, उन्हें तो बस मेहरबानों की फ़िक्र है। कह रहे थे कि आप जब कहें मैं लेने आ जाऊं। मैंने कहा कि मियाँ शादी के बाद अब तो ज़रा रुकने आई है हमारी बेटी, तो रहने दो कुछ दिन और। हुमेरा बेगम की ज़ुबान फर्राटे से झूठ उगल रही थी। एक लम्हे को तो समीना जैसी घाघ औरत भी शक में पड़ गई कि जो बात मोहल्ले और ख़ानदान में फैली है वो सच है या हुमेरा बेगम का कहा दुरुस्त है। मगर अगले ही लम्हे मेहरबानों की उतरी हुई सूरत ने उन पे सब कुछ वाज़े कर दिया था। गो के मेहरबानों अच्छे लिबास, जेवर और मेकअप में थी, मगर मेकअप की तहों से परेशानी छलक कर बाहर आ रही थी, जिसे उनकी जहां दीदा नज़रों ने भांप लिया था। चलो तुम कह रही हो तो फिर ठीक ही कह रही होगी। वैसे भी भाई, बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, मेके में तो बस मेहमान समान होती हैं। समीना बेगम तो बोल बाल कर चल दी। अगले दिन उस्मा घर आकर माँ पे खूब गुस्सा हुई। आपको क्या ज़रूरत थी मेरे घर आकर ये सब फजूल बातें करने की? मेहर एक हफ्ता रुके मेके में या 4 हफ्ते, आपको क्या? आपके जाने के बाद दोनों माँ बेटी मेरे पीछे पड़ गईं कि मैंने ही आपको बताया होगा। अरसलान को भी भड़का दिया, वो भी मुझ पे गुस्सा कर रहे थे कि मैं ससुराल की सारी रिपोर्टें मेके में देती हूँ। बोलते बोलते उज़्मा रूहान सी हो गई, फिर दोबारा बोलने लगी। अपने काम से काम रखें आप, क्या ज़रूरत है किसी के मामलात में बोलने की? हर कोई अपना अच्छा बुरा खूब समझता है, ये तो सोच लेती कि वो बेटी का ससुराल भी है। अच्छा बस, इतनी बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, और ससुराल वालों से इतना दबने की और उन्हें सर पे चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो मेके में बैठी हुई है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। समीना बेगम बेटी की खफगी पर नाराज़ होने लगी। मेहरबानो अब शिद्दत से मुइज़ का इंतज़ार कर रही थी, मगर वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। फ़ोन करने का सोचा, मगर अना आड़े आ रही थी। हुमेरा ने भी बेटी की कमर ठोकी।
کوئی ضرورت نہیں ہے فون کر کے بلانے کی۔ ایک بار مرد کے آگے عورت جھک جائے تو ساری عمر جھکا کے رکھتا ہے۔ بڑے بدذات ہوتے ہیں یہ مرد کمبخت، خصوصاً جب وہ شوہر ہو۔ حمیرہ اپنے فرمودات بیٹی کے کانوں میں انڈیل دیتی، یہ سوچے بغیر کہ ہر مرد ان کے شوہر کی طرح نہیں ہوتا۔ ان کے شوہر فطرتاً تبو، کمزور اور جی حضور قسم کے تھے۔ حمیرہ دوسروں کو دباؤ میں رکھنے والی دبنگ قسم کی عورت، سو اپنے شوہر کی ناک میں نکیل ڈال رکھی تھی، جہاں چاہے گھما لیتی۔ معیز عالم ایک مختلف انسان تھے۔ وہ اپنے سسر سے بالکل الگ تھے اور مہربانو اپنی ماں جیسی بننا چاہ رہی تھی، شوہر کو اپنے اشاروں اور مرضی پہ نچانے والی۔ معیز عالم اپنے گھر اور گھر کی عزت کے حوالے سے بہت حساس تھے۔ ان کے رشتہ داروں میں بھی چیمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ ایک آدھ دن میکے میں رہنے والی بیوی کو 1 ماہ سے زائد ہو جائے میکے میں رہتے ہوئے تو دوسرے لوگوں کو تشویش تو ہوگی ہی۔ ان کی فیملی کے متعلق ہونے والی سرگوشیاں ان کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ یوں تو مہربانوں کو لینے وہ بھی جا سکتے تھے کہ بات ختم ہو جاتی، وہ گھر آ جاتی، مگر وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ایک بار اپنی انا اور خودداری کو بالائے طاق رکھ کر اسے لینے چلے گئے تو اس کی خود سری مزید بڑھ جائے گی۔ اور سچ تو یہ تھا کہ مہربانوں سے جو نکاح کا بندھن قدرت نے باندھا تھا، اس کی وجہ سے ان کا دل میں بیوی کا ایک مقام تھا، خیال تھا، مگر مہربانوں نے کوئی ایسی خاص کوشش اور جتن نہیں کیے کہ ان کے دل میں موجود مقام کو اپنے لیے خاص بنا سکتی، یا اپنے رویے، زبان اور سلوک سے شوہر کے دل میں محبت کی جوت جگاتی۔ مہربانوں نے بس یہ سوچ لیا تھا کہ اس کا خوبصورت چہرہ محبت کو خود بخود اس کے قدموں میں ڈال دے گا، مگر دلوں میں گھر کرنے کے لیے صورت کی نہیں، سیرت کی خوبصورتی ضروری ہوتی ہے۔ زبان اور حسن سلوک کی مٹھاس دوسروں کو گرویدہ بنا لیتی ہے۔ مہربانوں کی تلخ زبان اور رویے نے معیز عالم اور ان کی ماں کو سخت مایوس کیا تھا۔ انہیں نہیں لگتا تھا کہ مہربانوں میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ اپنے اصل رنگ ڈھنگ کے ساتھ ان کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ رنگ ڈھنگ ان دونوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے، پھر بھی وہ یک طرفہ فیصلہ کر کے کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک معتبر ذریعے سے مہربانوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اسے لینے کے لیے گاڑی بھیجیں گے، وہ بیٹھ کر آ جائے۔ مہربانوں اس پر راضی نہیں تھی۔ اس کی زخمی انا کو تسکین تبھی ملتی جب معیز عالم خود اسے لینے آتے۔ ماں سے مشورہ کر کے اس نے پیغام لانے والے کے ذریعے کہلوایا کہ معیز عالم خود لینے آئیں، اور واپس جانے کے لیے اس کے کچھ مطالبات اور شرائط ہیں، وہ تسلیم کریں تو وہ واپس آئے گی۔ معیز عالم کو بیوی کی ہٹ دھرمی پہ غصہ آیا اور ان کی والدہ کو افسوس ہوا، مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے لیے تقدیر نے بدقسمتی نہیں لکھی ہوتی، بلکہ اپنی شامت اعمال سے وہ اپنی بدبختی کو خود دعوت دیتے ہیں۔ مہربانوں بھی انہی میں سے ایک تھی۔ وہ اپنی بد نصیبی کو خود آوازیں دے کر بلا رہی تھی۔ جس دن اسے پتہ چلا کہ اس کے وجود میں ایک اور زندگی پرورش پا رہی ہے، اس کا مزاج اور 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے معیز عالم کو خود فون کیا۔ کیسی ہو؟ وہ کچھ حیران اور کچھ بے یقین سے تھے۔ ٹھیک ہوں، ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ مہربانوں نے چند لمحوں کا ڈرامائی وقفہ دیا۔ آپ باپ بننے والے ہیں؟ معیز عالم نے ہمیشہ کی طرح اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کیا۔ کہا تو فقط اتنا کہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، امی سن کر بہت خوش ہوں گی۔ گھر آ جاؤ مہر، بہت تماشا ہو گیا ہے ہمارا۔ آؤں گی، مگر ایک شرط پہ۔ پھر وہی شرط؟ معیز زچ ہو گئے۔ تم ابھی تک بچی بنی ہوئی ہو، تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں؟ زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے شرطوں پر؟ میں بچی نہیں ہوں، سب عقل ہے مجھے۔ مہربانوں کو غصہ آ رہا تھا۔ معیز کا رد عمل اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ خوشخبری سنتے ہی معیز خوشی سے پاگل دیوانہ ہو جائے گا، جو کہے گی مان لے گا، مگر وہ تو اب بھی ماش کا آٹا بنا اینٹ رہا تھا۔ مجھے الگ رہنا ہے۔ مہربانوں نے توپ کا گولا داغ دیا۔ کس سے الگ؟ مجھ سے الگ تو تم رہ ہی رہی ہو۔ آپ کے ساتھ رہنا ہے، مگر آپ کی ماں سے الگ۔ میری ماں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ تم بات کس طرح کر رہی ہو؟ معیز عالم کو ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا، اس کی شرط پر بھی، اس کے الفاظ پر بھی اور اس کے لہجے پر بھی۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میں کب تک ان کی زبان برداشت کروں؟ زبان سنبھال کر بات کرو، تم میری ماں کے متعلق بات کر رہی ہو۔ معیز خرائے۔ وہ ان بیٹوں میں سے تھے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی ماں کو مرکز محبت بناتے ہیں۔
ان کے ادب و احترام میں کوئی کسر کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ وہ اپنی ماں کے متعلق اس طرح کی باتیں کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ میں اپنی بات کر رہی ہوں، مجھے الگ رکھیں گے یا نہیں؟ مہربانوں کو دبنا نہیں آتا تھا۔ اگر تمہاری یہی ضد ہے تو پھر دیکھو، میں تمہیں ایسا الگ رکھتا ہوں کہ ساری زندگی یاد کرو گی۔ صاف رنگت، دبلا پتلا سراپا، کندھوں سے ذرا نیچے تراشیدہ بال، مستعد اور پھرتیلی سی خاتون تھیں جن کا نام ثاقبہ خان زادہ تھا۔ ایک مختصر اور ہلکے پھلکے انٹرویو کے بعد انہوں نے اپنی ساس سے بھی ملوایا تھا۔ گوری چٹی بھاری بھرکم سی خاتون تھیں، بہت زیادہ عمر رسیدہ تو نہیں تھی، مگر مختلف بیماریوں نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ بلند فشار خون کی مریضہ تھیں، 2-3 مختلف آپریشن بھی ہو چکے تھے۔ ان کی دیکھ بھال، خوراک اور دوائیوں کا خیال رکھنا تھا، بلکہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ گھر میں ملازم تھے، صاحب خانہ ملک سے باہر، اور بیگم صاحبہ ملازمت پیشہ تھیں۔ بیگم ثاقبہ نے آرزو کو رکھنے کا عندیہ دے دیا تھا، ساتھ میں اس کی امی اور ماموں کو رہنے کی بھی اجازت تھی۔ تنخواہ معقول تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ فی الحال ان کے رہنے کا ٹھکانہ ہو گیا تھا، جہاں انہیں کرایہ دینے، بجلی، گیس کے بل اور پانی بھرنے کی فکر نہیں تھی۔ عاطف مطمئن تھا، عظمیٰ پھپھو بھی، مگر آرزو شاید ناخوش تھی، یا پھر یہ شاید اس کے چہرے کا مستقل حصہ بن گیا تھا۔ واپسی پر عاطف معمول سے زیادہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ انہیں اورنگی ٹاؤن پہنچا کر اسے واپس ماڈل کالونی اپنے گھر آنا تھا۔ 6 بجے کا وقت دیا تھا ماں نے، اس وقت 6 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ انہیں پہنچانے میں اور گھر واپسی میں آدھ پون گھنٹہ تو لازمی لگنا تھا۔ کھانا کھا کر چلے جانا۔ گھر پہنچ کر عظمیٰ پھپھو گاڑی سے اترتے ہوئے کہنے لگیں، گھر پہ مہمان میرا انتظار کر رہے ہیں، بس ابھی تھوڑی دیر میں امی کا فون آنے والا ہے۔ عاطف نے معذرت کی، کیسے مہمان؟ کوئی لڑکی دیکھی ہے میرے لیے، انہی لوگوں کو بلایا ہے۔ اچھا، عظمیٰ پھپھو کا چہرہ نہ جانے کیوں تاریک سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ، اللہ خوش رکھے تمہیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ میں کل آؤں گا، اپنا سامان ریڈی رکھیے گا، شفٹنگ کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ وہ کھڑکی چھوڑ کر گاڑی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ عاطف نے واپسی پہ گاڑی کی رفتار اور بھی تیز کر رکھی تھی۔ موبائل بج رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک طرف روک کر امی کی کال سنی۔ حسب توقع وہ غصہ کر رہی تھیں۔ کہاں ہو تم؟ تمہارے 6 نہیں بجے ابھی تک؟ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں امی، جیسے ہی کھلتا ہے میں آ رہا ہوں۔ عاطف نے پہلی بار کراچی کے شدید ٹریفک جام کو دعائیں دیں، جس کی بدولت اس کا جھوٹ چل گیا، ورنہ امی کی ڈانٹ اور غصہ اللہ دے اور بندہ لے۔ موبائل بند کر کے اس نے گاڑی اور تیز بھگائی۔ گھر پہنچا تو 6:45 بج رہے تھے۔ نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن کر جب وہ مہمانوں سے ملا تو 7 بج رہے تھے۔ 5 منٹ وہ مہمانوں سے دیر سے آنے کی معذرت کرتا رہا، اور وہ خوش اخلاقی سے ہنس کر کوئی بات نہیں، ٹریفک ہی ایسا ہے یہاں کا، دیر ہو ہی جاتی ہے، قسم کی باتیں کر کے اس کا احساس جرم کم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ فیملی اچھی تھی، ملنسار، خوش اخلاق، ہنسنے ہنسانے والے لوگ۔ لڑکی کے والدین تھے، ایک بڑا بھائی اور بڑی بہن، دونوں شادی شدہ تھے۔ ثانیہ سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی، BSc آنرز کر رہی تھی۔ بڑی بہن ثانیہ اور اس کے مشاغل، تعلیم اور دلچسپیوں کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی تھیں۔ امی خوش ہو کر سن رہی تھیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ عاطف سے مخاطب ہوئیں، اگلے ہفتے منگنی کی رسم ادا کر دیں؟ فائنل کر لیا آپ نے؟ عاطف کا دل بہت زیادہ تو نہیں، مگر تھوڑا سا افسردہ ہو رہا تھا، اور وہ اپنے دل کی اس افسردگی کی وجہ جاننا نہیں چاہتا تھا۔ جو راستے اور منزلیں دسترس سے باہر نظر آئیں ان پہ قدم رکھنا اور سفر کرنا خود کو بھی اذیت میں مبتلا کرنا ہے، اور اپنے ہم سفر کو بھی۔ وہ ماں کا خوش و خرم چہرہ دیکھ رہا تھا اور بس۔ فائنل کر کے ہی تو ان لوگوں کو بلایا ہے۔ امی ہنس پڑیں، پگلا ہی ہے تو، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ عاطف کاؤچ پہ لیٹ گیا۔ تم تو خوش ہو نا؟ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، جیتا رہے میرے چاند۔ امی بہت خوش تھیں۔ عاطف ان کی امیدوں کا واحد مرکز تھا، زندگی کی ساری خوشیاں اسی سے وابستہ تھیں۔ عاطف آج رات بہت دیر تک جاگتا رہا۔ کچھ عرصے پہلے تک زندگی کسی حد تک سیدھے سادے انداز میں گزر رہی تھی،
پھر اچانک ہی آرزو اس کے سامنے آئی اور پھر عظمیٰ پھپھو، شہید احمد۔ ایک سست روی سے دھیرے دھیرے بہتی ہوئی ندی اچانک ہی بھرتے سمندر کے کسی بھنور میں جا گری تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ یہ سلسلہ کب تک یوں ہی چلے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں اپنی زندگی میں کسی راز کی حفاظت کرنا بڑا کٹھن کام ہے۔ راز تو ہوتے ہی فاش ہونے کے لیے ہیں۔ اگر امی کو پتہ چل گیا کہ وہ… اس سے آگے عاطف کچھ نہیں سوچتا تھا۔ ایسے دکھوں کے بارے میں وہ نہیں سوچتا تھا جو اسے یا ماں کو درپیش ہونے والے ہوں۔ جن غموں کے پہنچنے کا امکان ہو انہیں اپنے خیالات سے پرے جھٹک دیتا تھا، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنا سر ریت میں چھپا لے۔ آرزو کے متعلق دل نے خواہش کی، سوچنے کی کوشش کی، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بعض خواب محض خوش فہمی ہوتے ہیں جن کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور اسے یہ بھی علم تھا کہ اس خواہش کے آگے صرف اور صرف دکھ ہے، صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس سے وابستہ اور بھی لوگوں کے لیے۔ اس کے تصور میں بار بار عظمیٰ پھپھو کا چہرہ آ رہا تھا جب اس نے اپنے رشتے کا ذکر کیا۔ کیسی مایوسی اور بے چارگی پھیلی تھی ان کے چہرے پہ۔ عاطف کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا، اب تک ہو رہا تھا، اور اس بات پر بھی ہو رہا تھا کہ وہ اس مایوسی اور بے چارگی کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے بالآخر خود کو بستر پہ ڈال دیا۔ بس اللہ ہی ہے جو سب پر تمام معاملات میں رحم کرنے والا ہے۔ سونے سے پہلے وہ بس یہی سوچ رہا تھا۔ اگلے روز آفس سے وہ سیدھا اورنگی ٹاؤن گیا۔ آج ان تینوں کو بیگم ثاقبہ کے گھر پہنچنا تھا۔ عظمیٰ پھپھو کے گھر پہنچا تو وہ تیار ہی بیٹھی تھیں۔ ایک چھوٹا سا بیگ ان کے قریب رکھا تھا۔ یہ بیگ عاطف نے ہی 2-4 دن پہلے انہیں لا کر دیا تھا۔ اپنے اور آرزو کے مختصر سے جوڑے اور دوسرا اسباب انہوں نے اس بیگ میں رکھ دیا تھا۔ باقی سامان میں کل پہنچا دوں گا، عاطف نے ان سے کہا۔ کون سا سامان؟ پھپھو دھیرے سے مسکرائیں۔ یہ سب تو مالک مکان کا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارے استعمال کے لیے یہیں چھوڑ دیا، ہم تو بس اپنے تن کے کپڑوں کے ساتھ آئے تھے یہاں۔ چلیں۔ عاطف نے ایک گہری سانس لی اور شہید احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی حالت میں کافی بہتری آتی جا رہی تھی۔ عاطف کے سہارے چل کر وہ باہر آئے اور اس کی مدد سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آج ان کی سہولت کی خاطر اس نے گھر کے سامنے ہی کار کھڑی کی تھی۔ آرزو خاموش تھی، بالکل چپ، جیسے کسی نے منہ پہ تالا لگا دیا ہو۔ بیگم ثاقبہ کو عاطف نے فون کیا تھا، وہ گھر پر ہی تھیں۔ عاطف ان تینوں کو لے کر ملیر کینٹ میں ان کے بنگلے پہ پہنچا۔ شہید احمد کو سرونٹ کوارٹر میں پہنچایا۔ 2 کمروں کا مختصر سا لاؤنج، کچن اور باتھ روم پہ مشتمل وہ کوارٹر ضروری ساز و سامان سے بھی آراستہ تھا۔ ایک بیڈ پڑا ہوا تھا، ایک الماری بھی تھی۔ عاطف گھوم پھر کر پورے کوارٹر کا معائنہ کر کے دل ہی دل میں طے کر رہا تھا کہ اسے ضرورت کا کیا کیا سامان مہیا کرنا ہے۔ گو کہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کی اس عنایت کو آرزو نہ تو پسند کرے گی نہ ہی قبول۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ اپنے مزاج سے مجبور ہیں اور میں اپنی عادت سے، عاطف مسکرایا۔ اپنے اور امی کے لیے آرزو نے بستر نیچے ہی لگا لیا تھا۔ ابھی تو پچھلے گھر سے ہی ٹھیک سے مانوس نہیں ہوئی تھی کہ پھر سے اگلے پڑاؤ کی طرف اذن سفر۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے پہلو کے بل لیٹی وہ سوچ رہی تھی، تو اب زندگی اس طور گزرے گی۔ جو مانوس تھے کبھی اجنبی بن گئے، اور اجنبی جو ہیں آہستہ آہستہ مانوس بنتے جا رہے ہیں، چاہے وہ مقامات ہوں یا چہرے۔ سوچتے سوچتے اس نے گھبرا کر کروٹ بدلی۔ جو راہیں ہمارے لیے نہ ہوں ان پر قدم رکھنا بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں۔ سختی سے آنکھیں میچے وہ اس سے بھی زیادہ سختی سے دل کو باور کروا رہی تھی۔ جس رستے پر واضح طور پر نو گو ایریا اور آگے راستہ بند ہے کہ پورٹس لگے نظر آ رہے ہوں، وہاں قدم رکھنا، آگے بڑھنا اور منزل کی توقع رکھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ آرزو کے باہر سختی اور تلخی کا خول ویسا ہی تھا، مگر اندر سے یہ خول کچھ تڑق رہا تھا۔ آرزو نہیں چاہتی تھی یہ خول تڑقے، مگر کوئی اور طاقت بھی تھی جو اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ حیران بھی ہو رہی تھی اور خوف زدہ بھی۔ وہ جو بالکل ہی دسترس سے باہر اتنے فاصلوں پر ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، مگر فاصلے ختم نہیں ہوں گے۔ پھر ایسی خواہش کیوں بیدار ہو رہی ہے، ایسی تمنا کیوں جاگ رہی ہے؟ دوستو، یہ تھا ناول نسخہ ہائے وفا کا 6واں حصہ۔ اس ناول کی قلم کار ہیں نعیمہ ناز۔
آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔